अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा क्यों नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान उन दो ममालिक में या तीन ममालिक में क्यों रह गया है कि जहां पर पोलियो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी एफ़र्ट्स हुई, इतने सारा ख़र्चा हो रहा है, उसमें इतना पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उलमा को भी इन्वॉल्व किया गया और भी चीज़ें हुई, तो सूरत हाल है क्या और उसमें अब क्या रुकावटें रह गई, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब, जो कि सरबराह हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, और उसके साथ साथ रोटरी क्लब इंटरनेशनल की उलमा कमेटी के एजाज़ी चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद शफ़ी साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के, और उसके साथ साथ मेंबर हैं WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है WHO का, उसकी पोलियो एरेडिकेशन के मेंबर भी हैं। तो भाई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आप तो एक अरसे से रोटरी के साथ एफ़र्ट्स में शामिल हैं, और ये बताइए कि सूरत हाल पहले क्या थी। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले में तो बहुत बेहतर सूरत हाल है कि जब हज़ारों में केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे, और लेकिन हम कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं और पोलियो फ्री होने के लिए, तो वो कोशिशें क्यों नहीं कामयाब हो रही? मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ में अर्ज़ करूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पहले हज़ारों केसेस होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मुश्तरका मिली जुली कोशिश से फिर सैकड़ों हो गए, फिर दर्जनों हो गए। इस वक्त 5 केसेस अफ़गानिस्तान में और 2 केसेस पाकिस्तान में हुए हैं। 7 केसेस रह गए हैं। दरमियान में एक ऐसा पीरियड भी आया जब एक भी केस नहीं था। तो कोशिशें अल्लाह के तवक्कल पर जारी रखनी चाहिए। कोशिशों के अच्छे नताइज मुरतब हो रहे हैं, लेकिन एक अरसा ऐसा भी गुज़रा जब पोलियो के कतरों और वैक्सीन के बारे में फतवा जारी किए जाते थे कि ये नाजायज़ है, औलाद पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म करने के लिए है। तो उसके लिए फिर पोलियो ने UNICEF और WHO के मशवरे से सोचा कि कोई ऐसा बंदा जो लुकिंग लाइक आलिम हो, सोशल वर्कर हो, लोग उसको जानते हों, उलमा की उसकी रिक्वेस्ट पर ज़रा फतवेबाजी से आहिस्ता आहिस्ता हाथ पीछे हटाएं। तो मुझसे रब्ता रोटरी क्लब ने किया था। मैंने उनको अपनी अल-मुस्तफ़ा के हवाले से मसरूफियात बताई, कहा कि किसी और आदमी को रख लें। तो उनका आपके मना करने का मतलब ये है कि पोलियो इस तरह से जारी रहेगा, तो आप कुर्बानी दें, कुछ इधर भी टाइम निकालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कुछ मुश्तरका कोशिश की। इस कोशिश के दौरान इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान के जय्यद उलमा भी शरीक हुए, डॉक्टर्स भी शरीक हुए, साइंटिस्ट भी शरीक हुए, और इसी तरह से पोलियो पर काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमें भी शरीक हुई। और 2-3 दिन ये मीटिंग जारी रही। वहाँ एक ऐलान इस्लामाबाद पर सब ने दस्तखत किए और उसमें कहा गया कि आप इन कतरों को पिलाएं, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। जुमे के दिन खिताबात में इसका ऐलान करें। जो भी आपके जलसे हों उन जलसों में भी आप इसका ऐलान करें। और अंडरस्टूड बात यह है कि पोलियो अगर बांग्लादेश से ख़त्म हो चुका है तो वहाँ तो ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, वो ख़त्म कर चुके हैं, तो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारा मसला हो गया है दरअसल अफ़गानिस्तान से नहीं, क्योंकि वहाँ से लोग ज़ाहिर बग़ैर वीज़े के आते जाते रहते हैं। वहाँ केसेस जो होती है वो कैरियर के तौर पर यहाँ आ जाते हैं, हर शहर में जाते हैं, हर जगह कारोबार भी उनका हो रहा है, और इस तरह से पाकिस्तान में ये चीज़ें आती रहती हैं। अल्लाह का फजल है कि अब उनके यहाँ भी 5 और हमारे यहाँ भी 2 हैं। कोशिश जारी है कि ये भी ख़त्म हो, इसलिए कि पूरी दुनिया की जब मीटिंग में
دو ملکوں کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ دو ملک ہیں جن میں ختم نہیں ہوا. اور پھر علماء کے اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اسلام آباد ڈکلیریشن میں تو یہ کہا گیا کہ 57 اسلامی ملکوں میں سے 55 نے انہی قطروں اور انہی ویکسین کے ذریعے سے جب ختم کر لیا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. جاری ہے کوشش. 3 مرتبہ روٹری کلب انٹرنیشنل کے اس اپنے اپنے دور کے صدور مجھ سے ملنے آئے ہیں اور انہوں نے ایوارڈ دیا ہے کہ آپ کی یہ اعزازی کوششیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو خطرناک علاقے ہیں سب جگہ، پشاور ہو، بلوچستان کے علاقے ہوں، اطراف کے علاقے ہوں، سب جگہ اس کے لیے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے علماء کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ظاہر کی نوٹ ایڈریس میرا ہوتا ہے. بعد میں بیٹھ کر ان کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ کے اس پروگرام میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلدی ان دونوں ملکوں سے بھی اور اس طرح پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ کر دے. آمین آمین. جناب ڈاکٹر شفیع صاحب، آپ کے خیال میں کامیابیاں تو ظاہر ہیں اور اس میں ڈاکٹرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، ہیلتھ کیئر ورکرز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا چیلنجز ہیں اس میں؟ دیکھیے جی، اس وقت حاجی صاحب نے صورتحال تو بتا دی ہے کہ پاکستان میں 2 کیسز ہوئے ہیں صرف. اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ پولیو پاکستان کے 80-90% علاقہ ہے، یہاں پولیو بالکل نہیں ہے. صرف کچھ ضلع ہیں ساؤتھ کے پی کے جہاں پر ابھی اس کی جڑیں موجود ہیں. اب ہماری پوری کوشش ہے کہ وہاں سے بھی اس کا خاتمہ کیا جائے. پولیو کے خاتمے کا صرف ایک طریقہ ہے جو ساری دنیا نے کیا ہے، وہ ہے پولیو کی ویکسین جو پولیو کے قطرے کی شکل میں دی جاتی ہے. جہاں کا حکومت کا تعلق ہے، حکومت کے انتظامات مکمل ہیں، ویکسین موجود ہے، ورکرز موجود ہیں، لیکن ہمارے کچھ اہل وطن ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلاتے ہیں. جہاں خوش آئند باتیں ہیں وہاں کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اس چیز کو بعض چیزوں سے مشروط کر دیتے ہیں کہ جی ہم قطرے جب پلائیں گے کہ جب ہمارے علاقے میں سڑک بنائیں، ہمیں کوئی کاروبار کرنے دیں، تو شرطیں لگاتے ہیں. اس کو بچے کی صحت کا معاملہ نہیں سمجھتے. تو ہم اہل وطن کو ایک تو کنونس ہمیں کرنا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ پولیو کے وائرس سے ہمارے بچے افیکٹ ہونا بہت کم ہو گئے ہیں. اس وقت پولیو کا وائرس پاکستان میں موجود ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے. یعنی 22 جگہ پر سیوریج کے پانی سے پولیو کے جراثیم برآمد ہوئے ہیں. کراچی میں کماڑی سے برآمد ہوئے ہیں، گڈاب میں کچھ مہینے پہلے برآمد ہوئے تھے، لاہور تک پہنچے ہیں. یہ جراثیم پانی میں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بچہ ابھی تک پولیو کو جو شکار نہیں ہوا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک کہنا چاہیے کہ ہمارے پہ نعمت ہے کہ بچے معذور ہوں، اللہ تعالیٰ بچائے ان کے. لیکن اس کے ساتھ جو پولیو پروگرام نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہوئے ہیں، یہ اس کی وجہ سے محفوظ ہیں. یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ ہم پولیو کے خاتمے کے بہت قریب ہیں. ہم ہر بچے کو پیدائش سے لے کے 5 سال تک پولیو کے اگر قطرے ہر مہم میں پلائیں گے. اس میں 2 باتیں آپ کے توسط سے بڑا اچھا موقع ہے والدین سے یہ بات کرنے کا. ایک تو یہ بنیادی ہمارے یہاں بچوں کا جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے، EPI پروگرام، ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن. اس میں پیدائش پہ پولیو قطرے پلاتے ہیں، پھر 6 ہفتے 10 ہفتے 14 ہفتے کے عمر بھی پلاتے ہیں، یعنی 4 دفعہ پولیو قطرے پلاتے ہیں ویکسین کے ساتھ. تو پہلی بات یہ کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو EPI پروگرام کے جو گورنمنٹ نے ٹیکے مفت ہر جگہ فراہم کیے ہیں پولیو کے قطروں کے ساتھ، یہ ملنے چاہیے. اس کے ساتھ 5 سال کی عمر تک جب بھی مہم چلے گی، جو اضافی خوراک پولیو کی ہے، یہ ضروری اضافی نہیں کرنا، یہ ضروری ہے اس وقت. یہ بچوں کو دے. اسی خوراک کی وجہ سے ہمارے بچے محفوظ ہیں، کیونکہ پولیو کا وائرس ابھی نکلا نہیں ہے ہمارے ملک سے، کم ہو گیا ہے. اس کی جڑیں اس وقت صرف کچھ صوبوں ضلعوں میں موجود ہیں، باقی ملک میں اس کا پھیلاؤ ہے لیکن جڑ نہیں پکڑی ہے. اس نے جڑ نہ پکڑنے کی وجہ یہ پولیو پروگرام کی بہت سخت محنت ہے، ورکروں کی قربانی ہے. بارش میں، گرمی میں، سردی میں جانوں کی قربانی دے دے کر بھی پولیو قطرے گھر تک پہنچے ہیں. لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ خندہ پیشانی سے قطرے پلا رہے ہیں. تو اب یہی ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم جو ہیں بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرائیں، اور جب بھی حکومت اناؤنس کرے کہ پولیو قطرے پلانے ہیں تو لازماً اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بھی بچہ آپ کی دسترس میں، آپ کا اپنا بچہ یا آپ کے جان پہچان والوں کا، اس کو پولیو قطرے پلائیں. اچھا یہ بتائیے کہ پولیو کے کیسز جب آپ لوگوں کے ہاں آتے ہیں، کلینک پہ رپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت کم ایج میں
پہلے بچے آتے تھے, پھر اس کے بعد بڑی ایج کے بھی بچوں میں پولیو کے اثرات دیکھے گئے, تو اب وہ کیا صورت حال ہے, وہ کیسے آتے ہیں ایسے؟ نہیں جی, اس طرح سے نہیں ہے, اس کی سرویلنس کہتے ہیں اس کو, کیونکہ بیماری کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مکمل تفتیش کا نظام ہو. یہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ کچھ نہیں ہے. تو پاکستان میں اس وقت ایک سرویلنس سسٹم, حقیقتاً ہمارے یہاں باقی چیزوں میں اتنی ابھی چیزیں نہیں ڈیولپ ہوئی ہیں, لیکن پولیو کے لیے بہرحال چونکہ انٹرنیشنل پریشر ہے, ہمارے پہ عزت کا معاملہ ہے, ایک سسٹم ہے. کوئی بھی بچہ جس کی عمر 15 سال سے کم ہے, اگر جسم کے کسی حصے میں اسے اچانک کمزوری آتی ہے, بھلے اس کے ہاتھ میں کمزوری آ جائے, ٹانگ میں کمزوری آ جائے, اور وہ بظاہر کوئی چوٹ لگنا یا ایسی وجہ نہ ہو, تو اس کو فوری طور پر رپورٹ کیا جاتا ہے, جس کو ایک ڈاکٹری میں نام دیا جاتا ہے AFP, ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس. اس کی پھر تحقیقات کی جاتی ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پولیو ہے یا نہیں ہے, وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے, لیکن جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں ہماری محکمہ صحت کی, وہ ہر کیس کی تحقیقات کرتی ہیں. 15 سال سے کم عمر کے بچے میں اگر کسی جسم حصے میں فالج سے ملتی جلتی کمزوری محسوس ہو تو اس کی تحقیقات ہوتی ہے, تاکہ کسی بھی کوئی کیس مس نہ ہو. اس کے بعد 15 سال کی عمر سے بڑے اگر کسی شخص میں ڈاکٹر سمجھے کہ پولیو کے آثار ہیں, اس کی بھی تفتیش کی جاتی ہے. لیکن جو پولیو کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں, اس سال بھی 2 کیس ہوئے ہیں, وہ کم عمر کے بچے ہیں. پولیو جو مرض ہے نا, یہ بچوں کا مرض ہے. زیادہ تر 1 سال سے چھوٹے بچے کو ہوتا ہے یا 5 سال سے چھوٹے کو, اسی لیے پولیو کے قطرے چھوٹے بچوں کو پلائے جاتے ہیں. اور بڑے کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. اب یہی بچے جو اب یہ دیکھیں پولیو کا پروگرام جو چل رہا ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے, تو یہ بچے جو بچپن سے قطرے پیتے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ 20-25 سال 30 سال کے ہو گئے ہیں, تو ان میں مزاحمت موجود ہے. جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, ان کے اندر ہمیں پولیو کے جراثیم کے خلاف مزاحمت, پولیو کے قطرے پلا کے اور دیگر حفاظتی ٹیکے لگا کے یہ پیدا کرنے کی, یہ تو مسلسل عمل ہے نا. پولیو کا وائرس ایک گردش کر رہا ہے. جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے اس کو حفاظت چاہیے. اس لیے تمام والدین اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بچہ جس کی عمر پیدائش سے لے کے 5 سال تک ہے, پولیو کے قطروں سے محروم نہ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ریفیوزلس کی کیا صورتحال ہے, اور اب زیادہ اعتراضات کس ٹائپ کے آتے ہیں, پھر اس کو ایڈریس کیسے کیا جاتے ہیں, وہ کیا میکانزم ہوتا ہے؟ دیکھیے, ریفیوزل ملک کے 2 علاقوں میں ہے. کراچی میں بہت ریفیوزل تھا, بہت کام ہوا ہے کراچی میں. حاجی صاحب نے جو تفصیل بتائی ہے, علماء کرام کا بہت تعاون رہا ہے. اب وہ جو مذہبی معاملہ ایک تھا کہ جی قطروں میں حرام ہے حلال ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. یہ تو بات کلیئر نہیں ہے. جہاں تک اس کا تھا کہ یہ جی وہ فیملی پلاننگ کی دوائی ڈالی, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. صرف ایک انا اور ضد کی بات رہ گئی ہے. کراچی میں جہاں 70-80 ہزار ریفیوزل تھے, وہاں چند ہزار رہ گئے. ایک ایک گھر پر کام کیا گیا ہے, ایک ایک فرد پہ کام کیا گیا ہے. اب ریفیوزل پاکستان کے کچھ علاقوں میں, ساؤتھ کے پی جس کو کہتے ہیں, وہاں پر ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا, مطلب اس چیز کے خلاف ہیں. ان کو سمجھایا جا رہا ہے, ان کو کنوینس کیا جا رہا ہے, ٹیمیں جاتی ہیں ان کو, جس کو سوشل موبلائزر کہتے ہیں. ان کو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھاتے ہیں, جو سماجی کارکن ہیں وہ سمجھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, صحت کا معاملہ جو ہے نا, یہ سمجھا کر ہی ہو سکتا ہے, اس کو کسی پر نافذ نہیں کر سکتے. سمجھانے سے اچھے نتائج ہوتے ہیں, ایک دفعہ آدمی سمجھ کے تعاون کرے. تو امید ہے کہ ہمارے اہل وطن اس بات کو سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو اتنے بڑے دشمن وائرس سے بچانے کے لیے قطرے پلائیں گے. رائٹ. اور ناظرین, وقت تو ایک بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم پولیو کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جناب حاج صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خاندان چھوٹا کرنے کی ایک سازش ہے, جو کہ ہمارے ہاں تو یہ سازشی تھیوری تو بہت ہے نا, ہم ہر چیز میں ایک سازش سمجھتے ہیں. حکومت بھی کوئی کام کرے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ اتنی ایماندار اور دیانتدار حکومت نہیں ہو سکتی کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے کام کرے. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایفرٹ کر رہی ہے, جو کوششیں کر رہی ہیں, بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جی وہ تو اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ تو ڈالر دے رہے ہیں, تو آپ بھی اس کام میں شریک ہوئے, تو آپ بھی کیا ڈالر والا ملے ہیں, آپ کو بھی کیا اس میں ڈالر ہیں ملتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے جس کی زندگی اللہ کے توکل پر گزرتی ہو, وہ ڈالر کی کسی حیثیت کو سمجھتا نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ بیماری اگر ہمارے یہاں افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی رہے گی, تو یہاں کا ٹریولر کہیں جائے گا نا. آصف زرداری جب صدر تھے تو چائنا گئے تھے, ان کے چائنا کے سربراہ نے 21 افراد کی لسٹ دی تھی کہ یہ پاکستان سے جو لوگ آئے تھے کیریئر, ان کے ذریعے سے پولیو سے متاثر ہوئے ہیں. تو دنیا جو پیسہ خرچ کر رہی ہے, ایک تو انٹرنیشنل انٹرسٹ میں ہے, ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے, اور یہاں بھی ختم ہو اور ٹریولنگ بھی اس کی نہ ہو.
اور پھر اس کے بعد یہ سارے سوالات اس میٹنگ میں بھی پوچھے گئے تھے اسلام آباد والی میں. مثلا ان کا اس ویکسین میں انگریڈینٹس کے تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے ایک. دوسرا اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. تو WHO والوں کو میں نے کہا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ویکسین دے دوں, اور میں نے کہا آپ سب پڑھ لیں. میں نے اس پہ انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا انگریڈینٹس تو لکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ نے کہا کہ اس پہ ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں لکھی, اس پہ ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہے, اور پھر ایک ایسا اسپاٹ بھی ہے کہ جس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اب ظاہر علماء کو علماء کے زبان میں اسٹائل میں سمجھانے سے بات سمجھائی جا سکتی ہے, اور دوسرے ملکوں میں بھی, مثلا میں بنگلہ دیش کا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی نام لیا, وہاں بھی بہت مرکزی رول مساجد کا, مدارس کا, علماء کا رہا. تو یہ لوگ, میں ان کو پہلے سے کہہ رہا ہوں 10 12 15 سال سے, کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ عمرے کے لیے اور حج کے لیے جائیں گے تو پہلے آپ کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا, اور لائن میں کھڑا کرنے کے بعد آپ کو قطرے پلائے جائیں گے. تو جو یہاں فتوے دیتے ہیں وہ عمرے میں جاتے ہیں تو لائن میں کھڑا ہو جاتے ہیں اور 2 قطرے پی لیتے ہیں. سنی سنائی باتوں کو تو پھیلانے سے ہمارے پیارے نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور کہا کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو پھیلا دیا جائے. تو سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دیں. اب جب جو میں خود کہتا ہوں, آپ کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں, جو پولیو ٹیم آئے آپ ان کا استقبال کریں. وہ دھوپ میں سفر کر کے مشکل حالات میں آ رہے ہیں, آپ ان کو گھر میں بٹھائیں اور آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے بچوں کی مستقل معذوری, کیونکہ اگر پولیو والا بچہ معذور ہو گیا تو یہ لائف ٹائم معاملہ ہے. یہ بچہ اب اس علاج معالجے کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوگا. اب جو مہم آج کل چلائی ہوئی ہے ان اداروں نے سب نے مل کر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, وہ مؤثر ہے کہ دکھاتے ہیں بچوں کو اور کہتے ہیں کہ پلاؤ قطرے. تو اب پہلے کی ٹیم جو مہم تھی وہ اتنی مؤثر نہیں تھی, اب 2-3 سالوں سے بہت اچھی مؤثر مہم چلی ہے. تو ریفیوجل کے کیسز بھی اب کم ہو گئے ہیں, لیکن آخری دم تک ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پولیو کا بہت جلد جو ہے پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا سیکریٹری جنرل ہوں. میں پاکستان کے 3000 جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہم تمام بیماریوں کے خاتمے پہ برابر زور دے رہے ہیں. پہلی بات تو کلیئر, ابھی EPI کا ذکر کیا, میں نے EPI کا ذکر کیا نا. 11 بیماریوں کی بہترین ویکسین پاکستان میں موجود ہے, اور ان ویکسین کی 6 ویکسین پہ شروع ہوا تھا پروگرام 1978 میں. اب اس میں 5 بیماری کی اور ویکسین آ گئی ہے. اس ویکسین کے لانے میں ہماری بڑی کوشش ہے, ہماری بڑی, اور مزید ابھی ویکسین اور آنے والی ہے. یہ بھی خوشائند خبر بتاؤں قوم کو کہ یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جو باقی کی ویکسینز ہیں انتہائی مہنگی ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو نمونیا کی ویکسین EPI پروگرام میں بچوں کو 6 ہفتے 10 ہفتے 14 ہفتے پہ لگتی, اس کی مارکیٹ پرائس 7,500 روپے کی ایک ڈوز ہے. سرکاری طور پہ آپ کا بچہ جب ویکسین سینٹر پہ جاتا ہے نا تو 7,500 روپے کا اس کو نمونیا کا ٹیکہ لگتا ہے. جو اس کو روٹا وائرس کے ڈائریا سے روکنے کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں 3,000 روپے کے وہ ڈراپس ہیں. اسی طرح جو پینٹا ویلنٹ ویکسین ہے وہ ویکسین 3,000 روپے کی وہ بھی آتی ہے. تو ایک دفعہ جب بچہ ویکسین سینٹر کا وزٹ کرتا ہے تو اسے 12-14 ہزار کا ٹیکہ لگوا کے باہر نکلتا ہے, جو مفت میں لگ رہا ہے, جس کی ہمیں قدر نہیں ہے. تو جو پیسہ باقی بیماریوں پہ خرچ ہو رہا ہے, پولیو کے ویکسین اتنی مہنگی نہیں ہے. ہم صرف پولیو کو خاتمہ بالکل میں ایک بات بتا دوں کہ یہ انٹرنیشنل جو بھی ایجنڈا ہو کہ جی پولیو کو جلدی ختم کرنا, ہمارا ایجنڈا صرف پولیو کو ختم کرنا نہیں ہے. پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا اور ہیلتھ کیئر کمیونٹی کا ایک بچے کو صحت مند ماحول دینا ہے, پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے. اس میں TB بھی شامل ہے, ہیپیٹائٹس B بھی شامل ہے, خسرہ بھی شامل ہے. اب جب پولیو ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم میزلز روبیلا کی کمپین چلا رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کمپین مکمل کی ہے. انشاءاللہ میزلز کو بھی کنٹرول اس سے کریں گے. اس کی بھی تیاریاں ہو گئی, کمپین شروع ہو گئی ہے اس کی.
میزلس کے 2 ٹیکے لگ رہے ہیں، 9 مہینے کی عمر میں، 15 مہینے کی عمر میں، روبیلا کے خاتمے کا بھی ہو رہا ہے. تو تمام بیماریوں پہ توجہ دی جا رہی ہے. چونکہ پولیو خاتمے کے قریب ہے تو اس کو فائنل ٹچ دیے جا رہے ہیں، اس لیے اس پر زور بظاہر زیادہ دے رہے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید، بلکہ میں تو یہ اپیل کروں گا کہ پولیو کے قطرے پلا کے 1-2 سال میں پولیو کا خاتمہ کریں تاکہ ہم اپنے وسائل باقی بیماریوں کے لیے لگائیں. بلکہ یہ تو اچھا موقع ہے، اس کا خاتمہ کر دیں، دوسری بیماری کو توجہ دینے کا ہمیں زیادہ موقع ملے. رائٹ. حاج صاحب، لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی پولیو کے خاتمے میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، ٹیمیں انوالو ہوتی ہیں، مطلب پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ورکرز نکلتے ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز، اور جگہ جگہ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ چونکہ ان کی اپنی ایک روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو اس کے پیسے ملتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ ختم نہیں کرنا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ اور چلتا رہے معاملہ، اور چلتا رہے تاکہ اور پیسے ملتے رہیں. یہ اس بات دیکھیے، ختم کرنا نہیں چاہتے، یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ جو ہزاروں کیسز تھے وہ سینکڑوں میں ہوئے، پھر درجنوں میں ہوئے، پھر 2-4 پہ آئے. اٹ مینس کہ ہم سکسیسفلنیس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اب رہا سوال یہ کہ اگر یہ کام نہ کرتے پولیو کے خاتمے کا تو لوگ کہتے ہیں جو پیسہ آتا ہے وہ کھا جاتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. چلیے، لوگوں کے منہ سے یہ تو نکل رہا ہے کہ یہ خاتمے کی کوششیں بہت کر رہے ہیں، تو بی تھینکفل، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش جو ہے ایک طویل عرصے کے چلتے چلتے اب نیئر ٹو اینڈ ہے، نیئر ٹو سکسیس ہے. تو بی تھینکفل ٹو گاڈ کہ اب یہ ختم ہونے کے قریب ہے. ورنہ آپ پرانے زمانے کی طرف جائیے، پہلے ٹی بی کے معاملے میں، اسمال پاکس کے معاملے میں، چکن پاکس کے معاملے میں ایک مہم چلتی تھی، وہ چلتے 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 سکسیسفل ہو گئی. اب یہ بھی اگر ختم ہو کر سکسیسفل ہو رہی ہے تو یا تو ہم اس کو ویلکم کر سکتے ہیں یا افواہیں پھیلا سکتے ہیں. تو افواہ پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے. آپ کو 1.5 سال پہلے کا واقعہ ایک یاد آ جائے گا کہ کے پی کے میں ایک صاحب نے بچے دکھائے اور پھر ایک دم وہ بچے کہا کہ یہ لیٹ گئے اور کہا کہ پولیو کی وجہ سے سب یہ بچے مر گئے. بعد میں وہ گرفتار بھی ہو گیا اور دیکھا گیا کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دی جاتی ہے بات، تو ایسا نہیں ہے. آخر آپ پاکستان کے سارے علماء کو، پاکستان کے سارے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے سارے سائنٹسٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دے رکھی ہے، چاہے وہ مشائخ اور علماء، ان کو بھی روزی دے رکھی ہے، ڈاکٹروں کو بھی دے رکھی ہے، سائنٹسٹوں کو بھی مقام دے رکھا ہے. آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عطاء الرحمان، ان سب کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے. تو ان کے کام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم افواہ پھیلا کر اور زیادہ مشکلات پیدا کریں. حاج صاحب، آپ تو کافی حد تک انوالو ہیں اس میں، تو لوگوں کو آپ کے خیال میں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ویکسین آتی ہے، جو چیزیں آتی ہیں، اس کی بھی ایک کاسٹ ہے، اور یہ کئی چیزوں میں سافٹ لونز ہوتے ہیں جو ہمیں واپس بھی کرنے ہوتے ہیں، یہ پیسے ادھار ہوتے ہیں، دینے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس آپ کے خیال میں دینا سب سے بڑی بات تو یہ کہ پہلے یہ کسی اور ملک سے ویکسین آتی تھی، لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ یہ غیر مسلم ملک سے آتی ہے، پھر اب یہ انڈونیشیا سے آ رہی ہے. یہ چیز ختم ہو گئی. پہلے وہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے مرد جاتے تھے، تو کے پی کے میں لوگ کہتے تھے ہمارے ہاں بہت پردہ ہے تو آپ ان کی جگہ خواتین کو بھیجیں، تو خواتین کو بھیجا جاتا ہے. اگر باہر سے پیسہ آگر آپ کے قریب علاقوں میں کچھ روزگار کا سبب بھی بن رہا ہو، اس صورت میں بھی ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے، پہلے ٹیلی ویژن پر اتنے پروگرام نہیں ہوتے تھے. اب جیسے عید میلاد النبی کا پروگرام آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں افطاری سحری کے پروگرام ہوتے ہیں. ٹاپک تو کوئی بھی ہو، لیکن میں جاتا تھا، اب بھی جاؤں گا انشاءاللہ. تو ٹاپک پر یہ میں ضرور کہتا ہوں، دیکھو پولیو کے بچاؤ کا جو کی کوشش ہو رہی ہے، اٹ از فار یور بیٹرمنٹ. اس لیے آپ ویلکم کریں اور اس کو کریں. تو میرے خیال میں لوگوں نے کی
اب اچھی خاصی سمجھ میں آ گئی. جو پرچہ جمعے کو ہم بھیجتے ہیں نا میرے انصاری کے ساتھ کہ اعلان کرنا, تو بہت سے لوگ نیچے فون نمبر لکھا ہوتا تھا, تو لوگ پہلے پوچھتے تھے یہ پولیو کیا ہے. اب یہ لوگ کوئی پوچھتے نہیں ہیں, سمجھتے ہیں, اور خوش دلی سے آخری 5 منٹ جو خطبے کے ٹائم پہ لوگ پہنچتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ امپرومنٹ کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. رائٹ. ڈاکٹر شفیع صاحب یہ بتائیے کہ جو ای پی آئی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, ان کی پرفارمنس اور ان کی چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جو کہ ہمیں بہت دفعہ اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ جب ہمیں کوئی فگرس چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, ہم ان کے پی ڈی کو بولتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں, تو وہ کمیونیکیشن جو ایک اسٹرانگ ہونی چاہیے میڈیا کے ساتھ, اور ان کی ذمہ داری بھی ہے بنیادی طور پر, ان کے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں چیزیں, تو وہ ٹائملی چیزیں اویلیبل نہیں ہو پاتی, چیزیں آتی نہیں ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ جی, میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور ہماری بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ بچوں کی صحت کی حفاظت کرنا ہے. جو لوگ پاکستان میں بچوں کی صحت سے جن کا تعلق ہے ان میں ہم میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو پاکستان نے تعلیم دی ہے, علم دیا ہے, اور بچوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہم کڑی نگاہ رکھتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی بھی, انٹرنیشنل اداروں کی کارکردگی پر بھی. اگر ہمیں کہیں پر بھی یہ محسوس ہوگا کہ اس سے ہمارے بچوں کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے تو ہم فوراً مداخلت کریں گے اور کرتے ہیں. اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, ہماری حکومتیں جو ہیں نا بہت سارے معاملات میں کمزوریاں دکھاتی ہیں. جیسے انفراسٹرکچر ہمارا اچھا نہیں ہے, صاف پانی ہونا چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, لیکن بچوں کی صحت کا معاملہ ایک واحد معاملہ ہے جہاں پر حکومت پیسے خرچ کرنے سے کہیں کمی نہیں کرتی, سہولتیں بھی فراہم کرتی ہے. خاص طور پہ ای پی آئی پروگرام جو پاکستان کا ہے دنیا کے بہترین پروگرام میں سے ہے. ہر جگہ ویکسین موجود ہے, ہم ایک چیک رکھتے ہیں, ویکسین کی کوالٹی پر ہم خصوصی چیک رکھتے ہیں. حاجی صاحب نے ابھی تفصیل بتا دی, دنیا کی بہترین ویکسینز ہیں, ان کو صحیح ٹمپریچر پہ رکھا جا رہا ہے, نہیں رکھا جا رہا ہے, وہ کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو رہی ہیں, یوز کیسے ہو رہا ہے, ہم سب پہ کڑی نگاہ رکھیں اور ہم مکمل طور پہ مطمئن ہیں. کہیں کوئی ہیومن ایرر کہیں ریئر ہوتی ہو تو اور بات ہے. اب باقی جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے, تو ہمارے یہاں شاید ہمارے ملک میں یہ ماحول نہیں ہے جہاں پر جو سرکاری لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوں. شاید اس وجہ سے مس کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیکن پرفارمنس وائز ہمیں شکوہ حکومت سے نہیں ہے, ہمیں شکوہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ہے کہ لوگوں کو کنونس نہیں کرتے ہیں, میسج نہیں کرتے ہیں. ہم جتنا ٹائم دوائیاں لکھنے پہ خرچ کرتے ہیں, ہمیں چاہیے اتنا ہی ٹائم لوگوں سے بات کرنے پہ خرچ کریں, انہیں سمجھانے پہ خرچ کریں, ان کے سوالوں کا جواب دینے پہ خرچ کریں. ہمیں شکوہ اپنے والدین سے ہے کہ اولاد جب پیدا کرتا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے معالج کی ہوتی ہے, اس کے بعد حکومت کی ہوتی ہے. حکومت یہاں اپنی ذمہ داری کافی حد تک پوری کر رہی ہے. ہم ڈاکٹرز یا طبی عملہ اور والدین کی ذمہ داری میں کوتاہی ہے. اگر یہ کوتاہی نہ ہوتی, ہمیں پولیو کی صورتحال دیکھنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم ای پی آئی کی ویکسین اپنے بچوں کو پوری نہیں لگواتے. اتنی بہترین ویکسین کے ہوتے ہوئے ہماری کوریج 70% سے بھی کم ہے, جو بڑی افسوسناک بات ہے. اگر ہم صرف ای پی آئی کی ویکسین پر ہی صحیح لگا رہے ہوتے ویکسین, تو یہ پولیو ہمارے یہاں کب کا خاتمہ ہو چکا. رائٹ, بالکل. اور ای پی آئی کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی اور شو میں آپ کو زحمت دیں گے. حاجی یہ ایک بات صاحب آخری بات مختصر, بس ٹائم ختم ختم ہو گیا ہمارا. ختم ہو گیا. ہاں جی بتائیں آخری بات. آخری بات یہ کہ یہ ہم نے جو اپنے پاکستان میں اور کراچی میں جو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا اور دینے والا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کو ہے, نالوں کی صفائی. ابھی میں آ رہا ہوں لائنز ایریا سے عید میلاد النبی کی تیاری کے, اتنی مشکل سے گندی جگہوں سے بچتے ہوئے گاڑی میں نکل کر آیا ہوں, تو لوگ الیکٹ ہو گئے. کچھ خدا کا خوف کریں, جب ایسی سڑکیں ہوں گی, اتنا گند پھیلے گا, اتنے نالے میں سے کچرا اٹھے گا, تو وہاں سے زیادہ خطرہ ہوگا کہ ایسی چیزیں ملیں. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین کے ساتھ ہی آج کے شو سے اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.